को, उनकी खंजर को, तलवार को उनके गले पर रखा, लेकिन तलवार को कहते हैं 14 ज़रबे दी, लेकिन तलवार वो गला नहीं कटा। फिर हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा की आवाज़ आई, वो इमाम हुसैन ने फिर जिक्र किया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। शुमर ने भी जिक्र किया कि मैंने हज़रत ज़हरा की आवाज़ सुनी, शायद वो जन्नत से आई थी रूहानी तौर, और उनने कहा था कि तुम कैसे इस गले को काटते हो जिसको रसूलुल्लाह सुबह शाम बोसा दिया करते थे, ये नहीं कटेगा। फिर इमाम हुसैन ने कहा, इमाम हुसैन को शौक़ था कि सूरह कौसर की तफसीर वो करे कहाँ, करबला के मैदान में कुर्बानी भी दे, खून भी बहाए और सजदे भी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सजदे किए थे इस कौसर के लिए। जब अल्लाह को कहना पड़ा था, कहा था अल्लाह ने, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला इल्ला क़लीला, आप इतने सजदे क्यों करते हो, इतनी इबादत रात को क्यों करते हो, रात के कम हिस्से में इबादत करो। हज़रत रसूल अकरम ने बहुत कौसर के लिए ये इबादत की थी, खुदा को शुक्राना के लिए, लेकिन ये कुर्बानी जो थी ये बाकी थी, जिसमें खून बहे इबादत में भी। तो रसूल अकरम ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने आखिरी दफ़ा इस कौसर की तर्जुमानी की, कहा कि ए शुमर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो ना, कहा यहाँ से नहीं कटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुबह शाम बोसा देते थे, नहीं कटेगा। अब हम चाहते हो ना ये सर अलग करना, मुझे सजदे की हालत में रखो, उस तरफ रखो। फिर इमाम हुसैन को, क्योंकि वो चूर थे ज़ख्मों से, वो नहीं घूम सकते थे अब, फिर शुमर ने इमाम हुसैन को सजदे की हालत में रखा, उन्होंने सजदे शुक्र अदा किया और शुमर ने गर्दन की तरफ से सर को अलग कर दिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए आशूरा 10वीं मुहर्रम को कहा जाता है। आशूरा हुआ 10 दिन, 10वां दिन। आशूरा का मतलब होता है 10वां दिन, अशरा का मतलब होता है 10 दिन। तो ये आशूरा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तारीख़ के हवाले से भी। सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर के बाद ही इसकी अहमियत नहीं बढ़ी, या करबला के बाद ही इसकी अहमियत नहीं बढ़ी, कि आशूरा का दिन वो है जब इस्लाम ज़िंदा हो गया है। यानी कहते हैं कि जब आशूरा की जो मुख्तलिफ़ तरीक़े से थे ना, वो कैलेंडर्स तिबरानी तरीक़े से कैलेंडर इंट्रोड्यूस हो चुका था, लातीनी तरीके से कैलेंडर हो चुका था, शमसी निज़ाम था या कमरी निज़ाम था, तिबरानी तरीके से ज़बान में या तरीक़ों से कैलेंडर था राइज मुख्तलिफ़ कौमों में, या मिस्र में या शाम में या फ़लस्तीन में या रोम में। तो उसका मतलब है कि जब हम देखते हैं तारीख़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो हम देखते हैं कि जो हज़रत मूसा का जो वाक़ा हुआ है, जब वो उन्होंने उनको रास्ता दिया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को साथ लेकर पार जाने के लिए, तो वो मतलब वो वाक़ा भी मतलब रोज़ा आशूरा है। तो इस्लाम की जो हज़रत हज़क़ैल का वाक़ा हुआ है, रोज़ा आशूरा हुआ है, जब बहुत सारे हज़ारों लोग ज़िंदा हो गए, उन्होंने कलमा पढ़ा एक जंगल में, दश्त में। तो बहुत सारे वाक़ात ऐसे हैं। कहते हैं कि नायर नमरूद जो है वो गुलजार हो गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। तो बहुत सारे वाक़ात इस करबला से पहले भी आशूरा का ऐसे हुए हैं जिससे इस्लाम का पैगाम हज़रत आदम से अंबियाई पैगाम ज़िंदा हो गया। तो अब ये जो है आशूरा की एक खुसूसियत है। आशूरा की ये खुसूसियत है कि इस्लाम जब मुकम्मल हुआ, क्या देखिए मैं कुरान का एक हवाला देता हूँ, फिर रसूल का हवाला देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा है। सूरह कौसर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर। यानी अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ रसूल हमने आपको कौसर अता किया। अब कौसर हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी बड़े बहुत मुफ़स्सिर अहले सुन्नत हैं, बहुत बड़े अल्लामा, वो बहुत सारे अल्लामा है, बड़े सारे मुफ़स्सिरीन हैं। तफसीर दुरी मंशूर है, तो मिस्र में जो छप चुका है, तो उनका
بہت سارے بڑے علماء ہیں، چاہے وہ اہل سنت طریقے سے آئے ہیں سامنے، چاہے اہل تشیع طریقے سے آئے ہیں، تو اس پر ان کا اتفاق ہے اس شان نزول پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم پر جو کوثر نازل ہوا، کب کوثر ہوا نازل، اس پر شان نزول کہتے ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ تو اس کا محاصل یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر بہت بڑی نعمت ہے۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، طہارت کثیر، اولاد کثیر، اہل بیت، سادات وغیرہ، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور حوض کوثر جس کا مالک ہوگا روز محشر، روز حساب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا حوض ہوگا، اور اس کا ساقی یعنی ساقی کوثر یعنی بانٹنے والا ہوگا حضرت علی علیہ السلام۔ تو حضرت علی جس کے ہاتھ میں دلائے گا، ایک سسٹم ہوگا، نظام ہوگا تقسیم کا، دلائے گا، دے گا کوثر کا پیالہ، وہ جنت کے لیے اس کا پاسپورٹ ہوگا بحکم حضرت رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حساب کتاب کے بعد۔ تو یہ جو کوثر ہے یہ ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کے لیے آپ کو دو چیزیں پوری کرنی ہے۔ ایک ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے دو شرائط ہیں کوثر کے، فا یعنی پھر، پاس، ہینس، صلی لربک، اپنے رب کی کس لیے سجدہ کرو، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، اور وانحر، اور ایسی قربانی دینی ہے اس کے لیے جس میں خون بہے گا۔ تو یہ ہونا تھا، کربلا ہونا تھا۔ جب ان شانیہ کا ہوا الابتر، ہم آپ کے دشمنوں کو جو ظالم گروہ ہے ان کو ابتر بنائیں گے۔ ابتر کا مطلب ہے ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو قطبی رجال ہے، جو رجال کے سسٹمز ہیں، جو شاجر نسب ہیں، ان میں یزید کے اولاد کہیں نہیں ملتی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے دنیا میں۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان شانئک هو الابتر، ہم آپ کے دشمنوں کو ابتر بنائیں گے۔ ابتر ہوا جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کی پچھلی اولاد، لڑکے کی اولاد آگے نہ چلے، جس کا سلسلہ نسل ختم ہو جائے۔ تو یہی ہو گیا۔ تو اب دوسری حدیث ہے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ کربلا پس منظر میں تھا مقرر اور یہ ہونا تھا۔ تو پھر جب فضل تھی، حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کی بیوی جو تھی وہ آ گئی، انہوں نے کہا حضرت رسول اکرم سے، خواب کہا، میں نے کیا خواب دیکھا؟ نے کہا کیا خواب دیکھا؟ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کہا عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات میں خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھتا ہے، میرے دامن میں پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، حضرت فاطمہ کو دوسرا فرزند پیدا ہوگا، جلدی تولد ہوگا، دوسرا فرزند جلدی انہی دنوں۔ اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے گھر میں کہ آپ کے دامن میں دیں گے تاکہ آپ اس کی پرورش کرو۔ یہی خواب کا تعبیر ہے۔ تو جب امام حسین پیدا ہو گئے تو حضرت ام فضل نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، دست مبارک میں۔ جب انہوں نے یہی اس میں پیغام ہے، جب انہوں نے دست مبارک میں دیا حضرت امام حسین کو، چھوٹے بچے کو جو پیدا ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کو بہت بوسے دیے، گلے پر بہت بوسے دیے، منہ پر بوسے دیے، گلے پر زیادہ بوسے دیے۔ یہ ہوتا ہے نا الہام اللہ کی طرف سے۔ پھر حضرت جبریل آیا، آپ ان کو گلے پر زیادہ بوسے کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کچھ الہام ہوا، میں نے گلے پر زیادہ بوسے دیے۔ آپ نے کہا آپ نے صحیح کیا کہ یہ جو ہے اس کو بہت پیار ہے تم سے، آپ کو بھی اس سے پیار ہے اور اس کو بھی آپ سے پیار ہے۔ تو لیکن اس کو آپ کی امت کی ایک ظالم جماعت اس کو کربلا میں بے ابگیہ میدان میں بے درد سے شہید کرے گی اور اس کو ذبح کرے گی، پیاسا ذبح کرے گی۔ اس نے کہا اسی لیے تو میں اس کو گلے میں اتنے بوسے دیتا تھا۔ تو امام حسین نے کہا کہ اس کا کوئی نام لیوا ہوگا؟ کہا کہ ہاں، 70,000 فرشتے اس کی روزے پر اللہ تعالیٰ مقرر
کلر کرے گا جو درود پڑھا کریں گے اور محرم کے دنوں میں نواخوانی کریں گے، تو جن بھی اس پر نواخوانی کریں گے۔ اس پر نواخوانی اس لیے اللہ نے ضروری قرار دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ضروری قرار دی کہ کربلا کو یاد کر کے رونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے زار زار رویا جب انہوں نے سنا حضرت جبریل سے کہ امت کی ہی ایک ظالم جماعت نکلے گی، اس کو بے دردی سے کلمہ کو قتل کریں گے، تو اسی پر حضرت رسول اکرم نے رویا۔ یہی رونا ہے، اگر کوئی غیر مسلم کوئی دوسرا دشمن ان کو قتل کرتا اس پر رونا نہیں تھا اتنا، لیکن اس پر رونا ہے کہ اپنی ہی امت سے کچھ کلمہ گو نکلے جو بڑے کنفیوژن میں تھے، جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا تھا، جو ملوکیت نواز تھے، جنہوں نے خلافت کے پیغام کو، امامت کے پیغام کو فراموش کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فراموش کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مسجد نبوی میں ممبر پر کہا تھا، امام حسین کو اس طرح ہاتھوں پر اٹھایا تھا، دست مبارک پر کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا مشن یہ زندہ رکھے گا، مطلب یہی تھا۔ تو اس کو یاد رکھنا، اس پر ظلم مت کرنا، ان ظالموں کو یاد رکھنا، لیکن امت نے تشدد کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا پروپیگنڈا میں جو شہنشاہیت کی، ملوکیت کی کہ بہت سارے 2 دہائیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف ہو گیا تھا، اسلام کی بے کنی کے سلسلے میں، خلافت کے خلاف، نظام خلافت کے خلاف، تو اس پر انہوں نے وہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا، لوگوں میں دہشت، خوف اور جہالت پیدا ہو گئی تھی، منافقت پیدا ہو گئی تھی، جہالت پیدا ہوتی، اس لیے کربلا کی قربانی ناگزیر ہوئی تاکہ لوگوں کے احساسات پھر زندہ ہو جائے۔ اب یہ میں کربلا میں امام حسین نے کیا اس لیے منتخب، کس طرح ذبح ہونا منتخب کیا، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ سورہ کوثر اس وقت بھی پیدا ہو کہ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں سورہ کوثر 2 بار نازل ہوا ہے، ایک مدینہ میں جب امام حضرت رسول اکرم معراج پر گئے، وہاں ایک خاص سیب ان کو کھلایا گیا، اس سیب میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا نور تھا، تو حضرت جبریل نے ان کو، یہ روایت میں ہے، موجود ہے حدیث کی کتب میں، حضرت جبریل نے ان سے کہا کہ آپ یہ سیب تناول کیجئے، پھر اس کے بعد کچھ مدت تک حضرت زہرا کا تولد ہوا، پھر جب حضرت زہرا علیہ السلام کی کا نکاح ہو گیا حضرت علی کے ساتھ مدینے میں، اس وقت بھی حضرت یہ نازل ہوا یاد آوری کے طور پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ بہت عبادت کیجئے اس نعمت کے لیے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے، تو ان شانیک هو الابتر، آپ کے دشمن جو ہیں وہ ابتر ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کو تانا زنی مکہ میں کرتے تھے کہ جب حضرت قاسم رحلت کر گئے، لوگ آپ کو کہتے تھے اے رسول اب آپ ابتر ہو گئے، آپ کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، لیکن ہم ان کے دشمنوں کو ہی، اس کوثر کے دشمنوں کو ہی، ان اہل بیت کے دشمنوں کو ہی، ہم حضرت فاطمہ زہرا کے دشمنوں کو ہی، امام حسین کے دشمنوں کو ہی ابتر بنا دیں گے۔ اس لیے کوثر میں اہل بیت کا نور بھی، ظہور بھی آتا ہے، اور امام حسین کا سلسلہ بھی آتا ہے، اور کربلا میں امام حسین نے اسی طرح ذبح ہونا پسند کیا کہ جب شمر جو سب سے بہت، یعنی کربلا کے بعد جو معرکہ ہوا صبح سے عصر تک، امام حسین نے جب حضرت علی اصغر کی دی قربانی، اس کو بھی گلے میں تیر چلایا گیا، اس کو بھی پانی نہیں دیا گیا، یہ آخری قربانی تھی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، اگر حل من ناصر ینصرنا کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے فوج یزیدی، میں کہتا ہوں کہ رائے حق پر آتے، رائے اسلام پر واپس آتے، رائے ایمان پر واپس آتے، ظلم چھوڑتے، توبہ کرتے، تو امام حسین ایسے برگزیدہ شخصیت تھی، وہ علی اصغر کی قربانی کو بھی وہ اس کو بھی وہ مطلب فراموش کرتے، لیکن ان کو معاف کرتے، کن کو؟ ان ظالم کو معاف کرتے۔ تو آخری جو سورہ کوثر کی تفسیر ہو گئی وہ سجدہ شبیر سے ہو گئی۔ کیسے؟ جب امام حسین نے پھر بہادری کے ابن حیدر نے کربلا
کربلا کے میدان میں دو دن کے پیاسے بھوکے نے کربلا کے میدان میں دن بھر لاشیں اٹھائے. علی اصغر کو 6 ماہ علی اصغر کو ہاتھ پر اٹھایا, پھر ان کو بھی شہید کیا گیا, اس کو دفن کیا. پھر حلمان ناصرن ینصرون کی آواز 3 بار دی. لوگوں نے اعتنا نہیں کی, لوگوں نے لبیک نہیں کہا. پھر انہیں ذوالفقار چلائی اور بہت قتال کیا, بہت دشمنوں کو قتل کیا. پھر وہ چور ہو گئے, سب نے ان پر یا پتھر مارے یا تیر برسائے اور وہ نیچے آ گئے ذوالجناح سے. یہ آخری پوائنٹ ہے, یہ سورہ کوثر کی کس طرح وہ کرتے ہیں تفسیر. وہ آ گئے زمین پر, پھر ان میں کوئی طاقت نہیں رہی. شمر ذل جوشن جو سب سے بڑا وہ مانا جاتا تھا ہارڈ کور, بڑا سنگ دل, تو وہ آ گیا, وہ ان کے سینے پر چڑھا اور ان کی خنجر کو تلوار کو ان کے گلے پر رکھا. لیکن تلوار کو کہتے ہیں 14 ضربیں دیں, لیکن تلوار وہ گلا نہیں کٹا. پھر حضرت زہرا سلام علیہ کی آواز آئی, وہ امام حسین نے پھر ذکر کیا ہے امام زین العابدین سے. شمر نے بھی ذکر کیا کہ میں نے حضرت زہرا کی آواز سنی, شاید وہ جنت سے آئی تھی روحانی طور, اور ان نے کہا تھا کہ تم کیسے اس گلے کو کاٹتے ہو جس کو رسول اللہ صبح شام بوسہ دیا کرتے تھے, یہ نہیں کٹے گا. پھر امام حسین نے کہا, امام حسین کو شوق تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر وہ کرے کہاں, کربلا کے میدان میں قربانی بھی دے, خون بھی بہائے اور سجدے بھی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سجدے کیے تھے اس کوثر کے لیے. جب اللہ کو کہنا پڑا تھا, کہا تھا اللہ نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہو, اتنی عبادت رات کو کیوں کرتے ہو, رات کے کم حصے میں عبادت کرو. حضرت رسول اکرم نے بہت کوثر کے لیے یہ عبادت کی تھی, خدا کو شکرانہ کے لیے. لیکن یہ قربانی جو تھی یہ باقی تھی جس میں خون بہے عبادت میں بھی. تو رسول اکرم نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین, اس لیے حضرت امام حسین نے آخری دفعہ اس کوثر کی ترجمانی کی. کہا کہ اے شمر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا, کہا یہاں سے نہیں کٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح شام بوسہ دیتے تھے, نہیں کٹے گا. اب ہم چاہتے ہو نا یہ سر الگ کرنا, مجھے سجدے کی حالت میں رکھو, اس طرف رکھو. پھر امام حسین کو, کیونکہ وہ چور تھے زخموں سے, وہ نہیں گھوم سکتے تھے اب, پھر شمر نے امام حسین کو سجدے کی حالت میں رکھا. انہوں نے سجدے شکر ادا کیا اور شمر نے گردن کی طرف سے سر کو الگ کر دیا.